बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के वालेकुम आ, आज के आए हुए मेहमान का और आप सबका आपके पसंदीदा प्रोग्राम में खैर मकदम है, जिसका नाम है एक मुलाकात पीसीजी के साथ। आज के मेहमान कौन हैं, यह बताने के लिए और उनका इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आप सबको पीसीजी सीनियर एडमिन जनाब सलीम अजहर साहब के पास लिए चलता हूं। सलीम भाई। जज़ाकल्लाह अब्दुल काशिफ। हम अपने इस प्रोग्राम में डॉक्टर रफत अनवर सिद्दीकी को खुश आमदीद कहते हैं। आज के मेहमान हमारे डॉक्टर रफत अनवर सिद्दीकी हैं और डॉक्टर रफत कराची के माने जाने बहुत मशहूर ईएनटी सर्जन हैं माशाअल्लाह। और इस वक्त वो शिकागो गए अपने बच्चों के पास, तो हमारे साथ ऑनलाइन शिकागो से हैं और कल उनकी वापसी कराची के लिए इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर रफत जो हैं बेसिकली चाइल्ड में इनका रदियाल बरेठी है, तो मैं चाहूँगा कि हम बाकी सब चीज़ें डॉक्टर रफत से ही पूछेंगे कि वो भाई रफत भाई, पहला सवाल आपसे ये है कि हमें बताइए कि आपका चाइल्डी कनेक्शन क्या है और ज़रा अपनी फैमिली के बारे में बताइएगा, अपनी इमीडिएट फैमिली के बारे में भी और अपने वालिदैन और बहन भाइयों के बारे में भी। तो ये हम आपसे जानना चाहते हैं। और सबसे पहले चाइल्डी कनेक्शन क्या है आपका, चाइल्ड से क्या कनेक्शन है, आप किस तरह से कनेक्शन है आपका? दादा हमारे में सैयद साहब के नाम से जाने जाते थे और बरेठी में अगर जिन लोगों ने देखा हो तो एक गढ़ी है तालाब जिसका नाम गढ़ी रखा हुआ है। बिल्कुल हमारा जो जो पिछला जो घर का दरवाजा था वो गढ़ी के पास सामने था। तो ये तो हमारे वालिद के दादा सैयद साहब। और मेरे दादा और नाना दोनों सगे भाई थे और बरेठी से ताल्लुक। और एक का नाम, दादा का नाम मौलवी क़यामुद्दीन और नाना का नाम मुकीमुद्दीन था। तो ये दोनों एक ही जगह एक ही घर में रहा करते थे। वालिद साहब हमारे अनवार आलम सिद्दीकी के नाम से जाने जाते थे। जो मैंने सुना है वो एक चाइल्ड के पहले ग्रेजुएट थे, बीए किया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से जाना जाता है कि मेरा कनेक्शन ये बनता है। और फिर मेरी जो वालदा हैं जाहिदा अनवार, वो उनके जो वाले थे मुकीमुद्दीन साहब, वो तो सगे दोनों भाई थे, एक ही जगह पर एक ही प्रेमिसेस में इन लोगों के घर थे। बाद में मेरी वालदा की पैदाइश और मामू की पैदाइश के बाद ये भोपाल शिफ्ट हो गए थे। वहां पर उनकी जॉब जो थी नवाब भोपाल की जो जमीनें थी सलामतपुर गांव में, वहां पर ये अकाउंटेंट या मुंशी थे उनकी जमीनों पर। तो इस तरह ये वहां चली गई थी मेरी वालदा और मेरी वालदा के वालिद। तो इस तरह ये हमारे आपस में कजन्स में, फर्स्ट कजन्स में शादी हुई थी वालिद की वालदा के साथ। और फिर जब शिफ्ट ऑप्ट किया हम लोगों ने, माइग्रेट किया 1947 में, वालिद ने वो वहां पर एजी इंडिया में आफ्टर ग्रेजुएशन उन्होंने जॉब कर ली थी। तो ऑप्ट करने के बाद वो एजी पाकिस्तान में AGPR के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर आ गए कराची। फिर वालदा भी वहाँ चली गई और फिर हम लोगों की हम उससे बड़े भाई इशरत अनवार सिद्दीकी साहब हैं और उनकी पैदाइश 1954 की है कराची की और मेरी 1955 की है। इस तरह से ये है। ये तो हमारा हो गया कनेक्शन, मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर किस तरह से हम चाइली हैं और उस पर हमें फख्र है बहरहाल। और मैं तो हमेशा जिक्र भी करता रहता हूँ और अपने बच्चों के लिए, जो हमारे बच्चे हैं वो यहाँ पर सब डॉक्टर हैं, तो मैंने यही सोचा कि इन लोगों को भी चाइल्ड के बारे में, इलाहाबाद के बारे में कैसे बताऊं। तो मैंने अपना एक सफरनामा मुरतब किया था। उसमें जो 4 सफर हैं मेरे इंडिया के, और उसमें से
2-3 کا تعلق ایسا ہے کہ میں الہ آباد گیا تھا اپنے گاؤں بریٹھی دیکھنے کے لیے، تو میں نے وہ سب قلم بند کیا اور اپنے بچوں کے گھروں میں وہ بکس رکھوائی کہ جس میں ان لوگوں کو پتا ہو کہ ہماری روٹس کیا ہیں. رفعت بھائی آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہیں اور ہم آپ کے 4 بچے ماشاءاللہ کتنے ہیں؟ کتنے بچے لڑکیاں ہیں کتنے لڑکے ہیں؟ ہم 3 بھائی اور 3 بہنیں ہیں. مجھ سے بڑے عشرت انوار صدیقی، وہ کراچی میں ہی انجینئر میکینیکل انجینئر تھے، اب انہوں نے ریٹائرمنٹ مطلب اپنے کر لیے. اور میں سیکنڈ رفعت انوار صدیقی، پیشے کے نام سے آپ نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے، ڈاکٹر ENT سرجن، ہیڈ اینڈ نیک سرجن ہوں اور کراچی بیسڈ ہوں. میں پریکٹس بھی کراچی میں کرتا ہوں. اور مجھ سے چھوٹے ایک اور بھائی ہیں فرحت انوار صدیقی، وہ کینیڈا میں مقیم ہیں. اور 3 بہنیں، ایک صفیہ انوار وہ کراچی میں ہیں، اور ان سے چھوٹی جو 2 ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر برجیس اور ڈاکٹر عائشہ. وہ دونوں امریکہ میں اپنے شوہروں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ہیں. میرے 4 بچے ہیں الحمدللہ، 2 بیٹے 2 بیٹیاں. اور یہ سب جو ہے کراچی میں ہی یہ کراچی سے میں ایجوکیشن انہوں نے اپنی کی، گریجویشن کراچی سے کیا. اس میں میرا جو بڑا بیٹا ہے ڈاکٹر عمر صدیقی، انہوں نے ڈاؤ کالج سے گریجویشن کی اور اس کے بعد وہ اپنے USMLE ایگزامز دے کر یہاں آ گئے تھے. اور اب اس وقت وہ کارڈیولوجی کے فیلوشپ کر رہے ہیں جیفرسن یونیورسٹی سے فلیڈلفیا، اور ان کی رہائش نیو جرسی میں ہے. اور اس کے بعد میری جو بیٹی ہیں ڈاکٹر امارہ، وہ اس وقت فیلوشپ کر رہی ہیں یہاں پر روزلن فرینکلن یونیورسٹی سے. وہ اینڈوکرائنولوجی کے اندر فیلوشپ کر رہی ہیں. اور ان سے چھوٹے میرا بیٹا ہے دانیال، انہوں نے گریجویشن کیا تھا آغا خان یونیورسٹی سے. اب وہ یہاں پر فیلوشپ کر رہے ہیں نیفرولوجی میں سینٹ انٹونیو میں، یونیورسٹی آف سینٹ انٹونیو سے. اور ان سے چھوٹی میری بیٹی ہے جہاں پر میں اس وقت آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، تو یہ میک ہنری ایک جگہ ہے شکاگو میں، وہ یہاں پر ہاسپٹالسٹ ہیں، ایک ہاسپٹل ہے یہاں قریب میں، اور اپنا ویور مکمل کر رہی ہیں. اب اس وقت ان کا 2nd ایئر اسٹارٹ ہو چکا ہے. تو یہ 4 بچے ہیں. 3 بچے ہیں بڑے، ڈاکٹر عمر اور ڈاکٹر امارہ اور دانیال، ان کی جو اسپاؤسز ہیں یہ سارے ڈاکٹرز ہیں. اور میری جو بہو ہے پہلی ڈاکٹر عمر کی جو وائف، وہ بھی فیلوشپ کر رہی ہیں اپنی پیتھولوجی کے اندر جیفرسن میں. اور دوسرے جو میرے داماد ہیں بڑے ڈاکٹر امارہ کے شوہر، وہ فیلو ہیں نیفرولوجی کے، اور وہ اپنے کلینکس کر رہے ہیں یہاں شکاگو سٹی کے اندر. اور 3rd ون جو سینٹ انٹونیو میں میرا بیٹا ہے ڈاکٹر دانیال، ان کی وائف سنیحا، ڈاکٹر سنیحا، وہ کلیولینڈ کے اندر فیلوشپ کر رہی ہیں پیڈیاٹرک کارڈیولوجی کی. اور یہ جو 4تھ ہیں، یہ میرے جو چھوٹی بیٹی جہاں میں مقیم ہوں ڈاکٹر ماہرخ رفعت، ان کے شوہر پروفیشن سے بائی پروفیشن انجینئر ہیں، اور یہاں پر ایک فرم میں وہ ایز انجینئر کام کر رہے ہیں. یہ میری فیملی ہے. اور اس میں میرے گرینڈ چلڈرن جو ہیں، اس میں میرے بڑے بیٹے کے ہاں ماشاءاللہ ایک بیٹا ایک بیٹی ہے. امارہ کی 2 بیٹیاں ہیں، اور ان کی ماہرخ کی ماشاءاللہ ایک بیٹی ہیں. اور ابھی ان کے ہاں کوئی ابھی پیدائش نہیں ہوئی وہاں پر دانیال اور سن، ان کی شادی کو 1 سال ہوئے ہیں. اب انشاءاللہ تعالی یہ کا میرا انٹروڈکشن ہے. اور کچھ سلیم بھائی؟ ماشاءاللہ سر، ڈاکٹرز کی فیملی پوری الحمدللہ. جی اچھا رفعت بھائی، چلیں آپ نے اپنے فیملی کا سب بتا دیا. اب ہم چاہیں گے اگر اپنا بھی آپ تعلیمی سفر اپنا، کہاں سے آپ کا رہائش کہاں رہی کراچی میں، کہاں سے تعلیم شروع کی آپ نے، اسکولنگ کہاں کی، اور کیا تعلیمی سفر رہا، اس کے بعد پھر پروفیشنل میں کیسے آئی، یہ سب ذرا بتائیں آپ مجھے. جی 1955 میں جس وقت میری پیدائش ہوئی، ہم لوگ کراچی میں جیل روڈ کے کوارٹرز میں رہا کرتے تھے. 103F مجھے یاد ہے. وہ وہاں پر جب اسکولنگ جو سٹارٹ ہوئی پہلی جو ہماری،
مونٹیسری. وہ ہیپی ہوم اسکول تھا شہید ملت روڈ پہ, وہاں سے اسٹارٹ ہوا ہماری جو تعلیمی سفر شروع ہوا. اور اس کے بعد 1960 میں والد صاحب نے ناظم آباد میں اپنا مکان تعمیر کیا تھا, تو ہم وہاں شفٹ ہو گئے جیل روڈ سے. تو وہاں قریب میں ایک اچھا اسکول تھا, اس کا نام تھا ہیپی ڈیل اسکول. وہاں سے میں نے اپنی میٹریکولیشن 1972 میں مکمل کیا, اور پھر آدم جی سائنس کالج میں پری میڈیکل سے میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کیا. 1974 میں میرا ایڈمیشن ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہوا. تو 1970 اس زمانے میں 5 سال کا کورس ہوا کرتا تھا, تو 1979 میں ایکسپیکٹڈ تھا کہ میں گریجویشن کر لوں گا, مگر کراچی کے کچھ حالات اور کچھ ملکی حالات کی وجہ سے پھر وہ 81 میں میں نے گریجویشن مکمل کیا ڈاؤ میڈیکل کالج سے. وہیں پر فیبروری 1982 میں نے ENT یونٹ جوائن کیا. پروفیسر قیوم صاحب کی اس سربراہی میں وہ یونٹ چلتا تھا, تو اسی میں نے اپنا ہاؤس جاب مکمل کیا 1 سال, اور اس کے بعد 6 مہینے میں ان کے ساتھ ایز اے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ وہاں پر میں نے کنٹینیو کی اپنی. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں اپنی پوسٹ گریجویشن کے لیے ENT میں ہی میں اپنی تیاریاں کرتا رہا, اور میں نے 1985 میں کراچی یونیورسٹی سے DLO کا ڈپلومہ لیا ENT ہیڈ اینڈ نیک سرجری میں, اور 1987 میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجن پاکستان سے اپنا MCPS ڈپلومہ ENT ہیڈ اینڈ نیک سرجری کا مکمل کیا. اور پھر میں نے اپنی کراچی میں جاب اور پریکٹس اسٹارٹ کی. عباسی شہید ہاسپٹل میں ریزیڈنٹ تھا اور رجسٹرار تھا, اور اس کے بعد میں نے پھر اپنی پرائیویٹ پریکٹس کے لیے, کیونکہ وہ نان پریکٹسنگ جاب تھی, تو ریزائن کر کے میں نے اپنا کلینک اسٹیبلش کیا 1987 میں ناظم آباد کے اندر, اور وہ آج تک الحمدللہ میں وہاں پہ پریکٹس کرتا ہوں. شروع میں تو میں نے اپنی OPDs کراچی کے ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں, اور ان میں کچھ تھے جن کا نام میں گنا سکتا ہوں. مڈ ایسٹ ہاسپٹل کلفٹن میں تھا, اور اسی طرح ریمیڈیل ہاسپٹل نارتھ ناظم آباد میں تھا. میں یہ بتاتا چلوں کہ ایز اے کنسلٹنٹ جب ہم لوگ اپنی شروع کی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اور ویل نون بنانے کے لیے ہم ڈیفرنٹ ہاسپٹلز میں کچھ گھنٹے دیا کرتے ہیں, اور اس میں کبھی ڈیز مقرر ہوتے ہیں کہ فلانے دن ہم وہاں بیٹھیں گے اتنے سے اتنے بجے تک, فلانے دن. تو اس لیے یہ ہاسپٹلز کے نام میں اگر آپ کو بتاؤں گا تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ایک ہی دن میں سارے کور ہوتے تھے. علاقے میں کور کرتا تھا ضرور کہ پورا کراچی جو ہے وہ مجھے جان لے پہچان لے اتنے سالوں میں. تو میں نے اسی طرح پورے کراچی کے پیریفریز میں اور سینٹر میں ڈسٹرکٹ سینٹر میں کچھ ہاسپٹلز کو جوائن کر رکھا تھا. ان میں نے جیسے گنایا آپ کو کہ مڈ ایسٹ ہاسپٹل کلفٹن میں تھا, گلشن اقبال میں ندیم میڈیکل سینٹر تھا, اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ریمیڈیل ہاسپٹل تھا, اور اسی طرح ہیلتھ کیئر ہاسپٹل تھا. اور میں نے اپنی ایک OPD بھیانی میں بھی بنائی تھی, بھیانی میڈیکل سینٹر, یہ نارتھ ناظم آباد میں حیدری کے آگے تھا. اسی طرح پیریفریز کے اندر کراچی کے قصبہ کالونی میں بھی ایک پراچا ہاسپٹل تھا, میں وہاں پر وہ چیریٹیبل ہاسپٹل تھا, میں ان کو ہفتے میں 1 دن دیتا تھا OPD کے لیے اور 2 دن دیتا تھا سرجریز کے لیے. اور اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں بھی ایک ہاسپٹل تھا فریال, اور لائف کیئر میڈیکل سینٹر, اور نارتھ کراچی میں بھی ہاسپٹلز تھے. تو یہ ڈیفرنٹ ہاسپٹلز کراچی کے بتانے سے مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ہی دن میں نہیں تھا, ڈیفرنٹ ڈیز میں ڈیفرنٹ جگہوں کو کور کیا جاتا تھا, اور وہاں پر لوگوں کی تیمارداری کی جاتی تھی. سرجری میں کرتا تھا, اور ان کے ICUs کو میں کور دیتا تھا کچھ ایمرجنسی سرجریز کے لیے, اور اس طرح سے میں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کیا کراچی میں. اب جب میں نے سب کچھ یہ الحمدللہ کرنے کے بعد اب میں صرف OPD اپنے کلینک میں کرتا ہوں, وہ بھی میں صرف پہلے شروع میں دن میں 2 دفعہ بیٹھا کرتا تھا, اب میں صرف 1 دفعہ 3 گھنٹے کے لیے بیٹھتا ہوں. مگر سرجری کے لیے
ابھی بھی میں نے اپنے پیشنٹس کی کنوینئنس دیکھتے ہوئے ان کی فائنینشیل کنڈیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کراچی کے ڈیفرنٹ ہاسپٹل سے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں کہ بھئی ایک کیٹیگری ہاسپٹلز ہوں تو ان کے لیے ایسے ہاسپٹلز مقرر ہیں، جیسے کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے ساتھ پارک لین ہاسپٹل ہے، اور ہل پارک جنرل ہاسپٹل شہید ملت روڈ پہ ہے، اور انکل سریا ہاسپٹل ہے، ریمیڈیل ہاسپٹل ہے، اصغر ہاسپٹل ہے. تو یہ ہاسپٹلز اور کچھ اور بھی ہیں جو سی کیٹیگری ڈی کیٹیگری ہاسپٹلز ہیں. تو جیسا میرے پیشنٹ کی پاکٹ اجازت دیتی ہے، میں اپنی پوری ٹیم، اپنے پورے انسٹرومنٹس، اپنے بالکل ویل اکوپڈ ہو کر سارے لیٹسٹ گیجٹس جو بھی سرجری کے ہیں میں لے کر وہاں چلا جاتا ہوں، اور ان کو سرجری کے لیے پورا وہی انوائرمنٹ دیتا ہوں کہ ایون وہ سرجری اگر امریکہ میں ہو رہی تو ان کے آپریشن تھیٹرز میں جو چیز اس پرٹیکولر انسٹرومنٹ کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ میں اپنی پرسنل لے کے جاتا ہوں، اور اس سی کیٹیگری ڈی کیٹیگری ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر کو کنورٹ کر لیتا ہوں، بالکل ویل اکوپڈ کر کے میں ان کی سرجری کرتا ہوں. اور پھر پوسٹ آپریٹو کیئر کے لیے میں ان کو اپنے کلینک پہ واپس بلا لیتا ہوں بعد میں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اتنے عرصے سے میں سرجریز کر رہا ہوں ہیڈ اینڈ نیک کی، اور اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، وہی شفا دینے والے ہیں. آدمی لاکھ انسٹرومنٹس پہ، اچھے سے اچھے گیجٹس پہ، اچھے سے اچھے انسٹرومنٹس کے ریلائی نہیں کر سکتا. وہ جو بھی شفا ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتی ہے. ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے مریضوں کو مکمل طور پر ہم اچھے سے اچھا علاج مہیا کریں اور ان کی پوری نگہداشت کریں، اور باقی شفا کے لیے ہم پھر وہی بات دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں شفا کاملہ عطا فرماتے ہیں. رفعت بھائی، ایک چیز میں نوٹ کی آپ کی کہ شروع سے آپ نے آج 35 سال ہو گئے آپ نے کلینک شروع کیا ناز آباد میں، اور ناز آباد میں ہی آپ نے اسٹک کیا ہے اپنا مین کلینک. جب پورے شہر میں جاتے ہیں، اچھا لوگوں کو دیکھا ہے میں نے عموماً کے لوگ جو ہے بعد میں ناز آباد میں ادھر ادھر ہوتے تھے لیکن نکل گئے بڑے علاقوں میں کہ وہاں کریں گے کلینک. آپ نے کبھی نہیں سوچا یہ کہ آپ نے یہیں پر اسٹک کیا، ماشاءاللہ آپ یہیں پر کلینک ہے، لیکن کیا وجہ رہی کہ آپ ناز آباد کو ہی پریفر کیا؟ یہ آپ میں جاننا چاہوں گا. اس کی دو وجوہات ہیں سلیم بھائی. وجہ یہ ہے کہ ناظم آباد ایک ایسا اس زمانے کا، تو بہرحال جب شروع کا وقت تھا 1960s 70s کا، تو یہ ناظم آباد ہی جانا پہچانا جاتا تھا اور ڈیفینس تھا. اور یہاں پر بہت زیادہ پالشڈ اور بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ ہماری جو کیٹیگری ہمارے انڈیا سے مائگریٹ کر کے جو لوگ ہمارے آئے تھے، ہمارے بھائی برادران، وہ زیادہ ناظم آباد میں تھے. اور یہاں پر ہی ہمارے والد صاحب نے بھی گھر بنایا تھا اور ہم بھی یہیں پر تھے، اور یہ کلینک اسی وقت 1970s میں والد صاحب نے یہ بلڈنگ بنائی تھی. تو میں نے جب گریجویشن کے بعد اور اپنا اسپیشلائزیشن مکمل کرنے کے بعد میں نے یہیں پر اسٹارٹ لیا. اس وقت تو یہی مد نظر تھا کہ یہ اپنی جگہ ہے اور اسی کو اسٹیبلش کرنا چاہیے. اگر ہمیں کسی دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا ہے تو اپنا ہی سیٹ اپ شروع سے بنانا چاہیے، جو اگر 30-40 سال کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے صحت اور زندگی کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ چیز ویل نون ہو جائے گی اور پورا شہر اور پورا ملک جاننے لگ جائے گا. تو سلیم بھائی اس میں اس وقت یہ فائدہ ہے کہ اگر میں موو بھی کرتا ہوں تو یہاں پر جو میری جو کنسلٹیشن فی ہے وہ درمیان میں ایسی ہے کہ جو ہر آدمی افورڈ کر سکتا ہے. ڈیفینس میں موو کرنے کے بعد وہ طبقہ ہمارے یہاں سمجھ لیجیے اورنگی ٹاؤن کا ہے، قصبہ کالونی کا ہے، اور ہمارے جو بھی سلم ایریاز ہیں اور اس قسم کی آبادی ہے جو نان افورڈنگ آبادی ہے، وہ ڈیفینس اور کلفٹن کی طرف نہیں جا سکے گی میری او پی ڈیز میں. تو میں بیٹھتا یہیں پر ہوں، کنسلٹیشن یہیں پر ہوتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو جیسے میں عرض کی کہ
جو اگر ڈیفینس کا پیشنٹ بھی آ کر مجھے یہاں دکھاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا آپریشن ٹھیک ہے جی ڈیفینس میں ہی پارک لین ہاسپٹل میں یا ساؤتھ سٹی میں ہو، تو میں وہاں جا کر اپنی ٹیم لے کے چلے جاتا ہوں، وہاں آپریٹ کر دیتا ہوں، ایڈمٹ کر دیتا ہوں۔ جو کہتا ہے مجھے بہت ہی زیادہ میں نان افورڈنگ ہوں اور میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو میں کسی چیریٹیبل میں کرتا ہوں، اس کو لے جا کر اس کو ایڈمٹ کر دیتا ہوں۔ بہت ہی کم جن کو خرچے میں کرانا ہوتا ہے ایسے ہاسپٹل سی کیٹیگری ڈی کیٹیگری سب اس پر ہیں۔ یہ ہمارا ایک ایسٹ ایسا ہے کہ ہم جب پریکٹس اپنی اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس جگہ کی ایک ورتھ ہوتی جاتی ہے۔ اب ہمیں جب شروع سے جیسے میں 87 میں جن لوگوں کی سرجریز کی ہیں ان کے اب بچے بھی آتے ہیں سرجری کرانے، ہے نا، 2-3 جنریشنز ہم آپریٹ کر چکے۔ جب فیصلہ کیا جاتا ہے پری آپریٹو کہ مجھے یہ سرجری یہ پرابلم کس کو دکھانی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی اسی کو دکھاتے ہیں جس پر ان کا کانفیڈینس ہوتا ہے یا انہوں نے اپنی خود جراحی اس سے کرائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اب ہمارے پاس الحمدللہ میرے پاس بہت ڈیفرنٹ کنٹریز سے میرے وہ پیشنٹ جو اب باہر رہتے ہیں، کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، وہ لوگ اپنے بچوں کو سرجری کرانے آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں۔ اور اسی طرح افغانستان سے بہت پیشنٹس میرے پاس بائی روڈ ٹریول کر کے آتے ہیں کراچی، پہلے وہ کوئٹہ پہنچتے ہیں چمن، وہاں سے ٹریول کر کے کراچی مجھ سے آپریٹ کرا کے جاتے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی ان کو شفا دیتے ہیں جب ہی وہ اس پر بھروسہ کر کے آتے ہیں۔ تو یہ آپ نے جو فرمایا کہ کیوں ناظم آباد میں اسٹک کیا، اچھا چلے اب جو ہے میں عبدالکاشف پر چلتا ہوں، مزید سوالات عبدالکاشف آپ سے کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ سلیم بھائی۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ENT سے ریلیٹڈ کوئی بیماری جان لیوا بھی ہو سکتی ہے؟ ایسی کون سی بیماریاں ہیں اور ان کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تھوڑا بتائیں پلیز۔ جی دیکھیے، جو اصل میں اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہے وہ اوروفیشل کنڈیشنز ہیں، اورل کنڈیشنز ہیں، جو پان چھالیا اور اسی تعلق سے دوسری اور اسموکنگ کی وجہ سے جو جان لیوا امراض ہیں ان میں کینسر سر فہرست ہے۔ مگر صرف یہی بات ہے کہ وہ ایک ایسا زخم، وہ ایک ایسی چیز جو منہ میں بالفرض ایک چھالا ہے، وہ 2 ہفتے میں اپنے آپ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس میں کنسلٹ کرنا چاہیے کہ کیا یہ نارمل چھالا ہے یا یہ زخم جو ہے کوئی ایسا مرض رکھتا ہے جس کے لیے ہمیں فوری طور پہ کوئی ٹریٹمنٹ لینا چاہیے۔ اسی طرح چینج آف وائس، اگر 2 ہفتے میں کوئی آواز میں تبدیلی آئی ہے جو 2 ہفتے میں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اسی سے تعلق رکھتے ہوئے، غذا سے تعلق رکھتے ہوئے، اگر کھانے پینے میں کوئی ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے، کوئی نوالا اتارنے میں دشواری ہو رہی ہے جو وقت کے ساتھ گریجولی بڑھتی جا رہی ہے، کہ پہلے بڑے نوالے نہیں کھائے جا سکتے تھے، اس کے بعد درمیانے بھی کھائے جانے مشکل ہو گئے، اس کے بعد چھوٹے نوالے بھی مشکل ہو گئے، اس کے بعد ٹھوس غذا، سالڈ غذا اتارنی مشکل ہو رہی ہے، اب پیشنٹ سیمی سالڈ غذا پر آ گیا، اس نے اپنے آپ کو سیمی سالڈ غذا پہ شفٹ کر لیا، پھر اس میں بھی دشواری ہونے لگی کھچڑی دلیا اتارنے میں، تو لیکوڈز پر آ گیا، تو ڈیفینیٹلی کوئی اس کی غذا کی نالی کے اندر ایسی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے جس کے لیے اسے مشورہ کرنا چاہیے۔ تو یہ جان لیوا امراض میں جو ہے وہ کینسر سر فہرست ہے، اور اس میں گٹکا، پان چھالیا، اسموکنگ، تمباکو نوشی، یہ چیزیں اس کو ڈیولپ کرتی ہیں، اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اس کے لیے اویئرنیس ہونی چاہیے، لوگوں میں آگاہی ہونی چاہیے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز بری ہے۔ ہم کو جس زمانے میں ہمارے پروفیسرز نے ہم کو بتایا ان چیزوں کے بارے میں، تو ہمیں یہی بتایا تھا کہ یہ اگر بالفرض کوئی آدمی تمباکو نوشی 40 سال کرتا ہے تو اس کو ضرور سانس کی نالی اور پھیپھڑوں کا سرطان
डेवलप होने के इम्कानात ज्यादा हो जाते हैं, 40 साल, और ये पीरियड आधा रह जाता है, यानी 20 साल अगर उसमें छालिया तंबाकू खाने के अंदर शामिल हो गया along with तंबाकू नोशी, तो ये पीरियड अब 40 साल नहीं रह जाएगा, ये पीरियड 20 साल हो सकता है। और उस 20 साल के अंदर इस बात के इम्कानात हैं कि सरतान या कैंसर पैदा हो सकता है। तो उस सिलसिले में अगर कोई ऐसा जख्म या कोई आवाज की ऐसी तब्दीली या उसमें ग़िज़ा की नाली में अटकना या गर्दन में या चेहरे पर कोई ऐसी गिल्टी जो कि तकलीफ दे नहीं है, ये खास बात है कि देखिए तकलीफ इसमें नहीं होती, तकलीफ या उन गिल्टियों में होती है जिनमें इन्फेक्शन होता है। जो गिल्टियां सीरियसनेस रखती हैं और उनमें अंदेशा होता है कि खुदा ना खास्ता कैंसर के अलामात या चीजें तो नहीं हैं, वो पेनलेस होती हैं, उनमें कोई तकलीफ नहीं होती। बस एक ही बात होती है कि वो ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ बड़ी होती जाती हैं। तो उस सिलसिले में मशवरा करना चाहिए। तो हम उनकी बायोप्सीज करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी जो है हम तो उसको हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं कि उनके टेस्ट करके उनकी नेचर और उनकी सेल्स की नेचर, सब्सटेंस की क्या चीज है, ये हम उनको बताते हैं। देखिए कैंसर का इलाज दुनिया में अभी तक नहीं आया। जो चीज उसको कंट्रोल करती है 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसमें ये चीज बहुत अहम है कि वो कितनी जल्दी उसको डायग्नोज किया गया है और उससे नजात हासिल की गई है। बिलफर्ज अगर मुंह में कोई जगह पर कोई जख्म है तो उसको एक सेफ मार्जिन रखते हुए काट दिया जाता है, और उसके बाद भी हम बाज़ औक़ात उनकी रेडियोथेरेपी, जो शुआओं से रेडियोथेरेपी भी बाज़ औक़ात कराते हैं, और कीमोथेरेपी इंजेक्शंस भी बाज़ औक़ात लगाते हैं। वो हिस्टोपैथोलॉजी की या उसके सेल्स की देखते हुए कि ये किस नौइयत का कैंसर है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो बहरहाल जितनी जल्दी उसको डायग्नोज कर लिया जाए और उससे नजात हासिल कर ली जाए, उतने ज्यादा इम्कानात हैं कि 5 साल 10 साल तक रिलैप्स दोबारा नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों को नींद में बहुत तेज खर्राटे आते हो तो उन्हें क्या करना चाहिए? जी, ये खर्राटे या स्नोरिंग जो है, ये अलामत है कि आपकी जो सांस लेने का जो रास्ता है, जो नाक से शुरू होता है और फेफड़े तक पहुंचने के लिए उससे यहाँ में से गुजरना पड़ता है। तो जो शुरुआत नाक से होती है और वो नीचे तक जा रहा है पीछे, तो दरमियान में कहीं पर इसमें रुकावट है, और खास तौर पे खर्राटों में तो नाक के अंदर रुकावट होती है, और उन रुकावटों को अगर दूर कर दिया जाए, अगर ये बहुत मामूली नौइयत के हैं तो खर्राटे, तो ये बाज़ औक़ात एलर्जी की दवाओं से और इसी तरह कुछ नाक के स्प्रेज होते हैं, उनके साथ इसको शुरू में कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये बहुत ज़्यादा सीवियर स्नोरिंग हो रही है, खर्राटे बहुत ही ज़्यादा नौइयत के हैं, तो बाज़ औक़ात उन रुकावटों को दूर करने के लिए हम उनकी सर्जरी भी करते हैं, उन रुकावटों को दूर भी करते हैं। अगर वो हड्डी में रुकावट है, वो नाक के गोश्त में रुकावट है, तो उसे दूर किया जाता है। और इन रुकावटों में अगर इन रुकावटों का ना सद्देबाब किया जाए तो आगे चलकर ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक कंडीशन है कि नींद के अंदर सांस की रुकावट, उसमें कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए इन खर्राटों को मामूली समझकर ना इग्नोर किया जाए, इनको ना दिखाया जाए, इसके बारे में ऐसा नहीं है। जब खर्राटे इस हद तक बढ़ जाएं कि घर वाले परेशान हों और आपसे कहें, आपसे शिकायत करें,
تو آپ ضرور اپنے ناک کان حلق کے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اپنے قریبی ترین، اور ان سے اس کے بارے میں اس کا علاج کرائیں، اس کی ٹریٹمنٹ لیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ کی پروفیشنل لائف میں کیا کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جسے آپ آج تک نہ بھول پائے ہوں؟ بس بات یہی ہے کہ ہم تو ہر پیشنٹ کا علاج یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دیں، پوری محنت سے مطلب آپریشن سے پہلے پری آپریٹیو اس کا اسسمنٹ کرنا، اور ڈیورنگ سرجری پوری طرح سے اس میں اچھے سے اچھا جو ہمارے پروفیسرز نے ہمیں سکھایا تھا۔ مگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ جب بیچارے بعض اوقات ریلیپس میں آتے ہیں تو وہ پھر ہمیں دوبارہ سے جب ہو جاتا ہے کینسر، ریلیپس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر، کیونکہ کینسر کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، آپ نے چھٹکارا حاصل کیا تھا، مگر یہ کینسر کے سیلز ایسے ہیں کہ بعض اوقات بلڈ اسٹریم کے ساتھ، دوران خون کے ساتھ دوسری جگہ جا کر ایمبیڈڈ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جب ایمبیڈڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ریلیپس کے امکانات بہت ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ سے یہ ری گرو کرے گا، کچھ عرصے بعد دوبارہ کینسر ہو جائے گا، جو ہر کسی نے سنا ہے۔ تو یہ پھر ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ ایگریسو یا بہت مکمل ٹریٹمنٹ دینے کے بعد جب کینسر دوبارہ ہوتا ہے تو وہ پھر ٹریٹ نہیں ہوتا، وہ بہت ہی فیوریس یا بہت ہی تیزی کے ساتھ مریض پر حملہ آور ہوتا ہے۔ تو ہمارے پروفیسرز ہمیں سکھاتے تھے کہ یہ جب بھی سکھاتے تھے، پروفیسر قیوم صاحب مجھے یاد ہے، تو یہ کہتے تھے کہ یہ اکیلا پیشنٹ نہیں مرتا، یہ پورا خاندان مر جاتا ہے۔ ان کے اتنا کرائسس میں چلے جاتے ہیں، فائنینشیل کرائسس میں، کہ گھر بک جاتے ہیں۔ تو مجھے اپنے ایک پیشنٹ کا یاد ہے کہ ان کا نام تھا محبوب صاحب، وہ میرے ناظم آباد میں میرا کیونکہ وہ پی ڈی تھی، کلینک تھا، وہ قریب میں پاپوش نگر ایک جگہ ہے، وہاں رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کے لپ کے اوپر نیچے والا ہونٹ ہے، اس پر ایک دانہ ڈیولپ ہوا، اور اس کو دکھانے کے لیے پھر وہ عباسی شہید ہاسپٹل گئے جو قریب ترین تھا، وہاں انہوں نے ناک کان حلق کی وہ پی ڈی میں اس کو دکھایا، انہوں نے اس کی بایوپسی کرنے کا کہا، تو وہ انہوں نے سیکنڈ اوپینین کے لیے مجھ کو کنسلٹ کیا، مجھ کو رجوع کیا۔ میں نے وہ دیکھا، میں نے کہا جی یہ تو ایک سسپیشس، یعنی ایک اشتباہ ڈال رہی ہے یہ کہ یہ کوئی نارمل زخم نہیں ہے، گروتھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر وہ او پی ڈی میں مجھ سے بایوپسی کروائی، پھر اس کی میں نے جب بایوپسی میں کنفرم ہوا کہ وہ کینسر ہے تو ایک ریڈیکل سرجری کے اندر ہم سیف مارجن 5 ملی میٹرز کا رکھ کر اسے کاٹ دیتے ہیں، ایکسائز کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ چلا نہ گیا ہو یا چلا نہ جائے اس کے سیلز تھرو بلڈ اسٹریم، جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دوران خون کے ساتھ، تو ہم اس میں نیک ڈائسیکشن میں نیک کے سارے وہ چینلز جن کے ذریعے یہ جا سکتا ہے آگے، ہم وہ بھی نکال دیتے ہیں، اس کو ریڈیکل نیک ڈائسیکشن کہتے ہیں۔ اور پھر میں نے اس پیشنٹ محبوب صاحب کی ریڈیو تھراپی اور کیمو تھراپی بھی کرا دی، وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ 5 سال گزرے، 5 سال کے بعد پھر وہ چیز ڈیولپ ہوئی، اور پھر وہ آئے مجھ کو بتایا، میں نے پھر ان کی ریپیٹ بایوپسی کی، تو ریپیٹ بایوپسی میں وہ کینسر آیا۔ میں نے وہ آج تک وہ ان کے پھر وہ گریجولی ورس ہوتی گئی کنڈیشن، مجھے ہی دکھاتے رہے، اور آخر تک تو وہ مجھ کو یہی کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب بس کچھ پیریڈ مجھے مل جائے کہ مجھے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کرنی ہے، آپ مجھے اس کو ٹریٹ کریں، کسی طرح اس کو کنٹرول رکھیں۔ الحمدللہ اس لحاظ سے بھی مجھے یاد ہے یہ کیس کہ وہ اس کی شادی ہو گئی بچی کی، انہوں نے اس میں اس کو سر انجام دیا۔ اس کے بعد جب وہ کیس خراب ہوتا رہا، گریجولی بڑھتا رہا کینسر، تو پھر ایک اسٹیج آیا کہ وہ بیچارے میرے کلینک تک نہیں آ سکتے تھے، وہ مجھے خطوط بھیجا کرتے تھے، تو ان کے کچھ خطوط میں نے محفوظ رکھے ہیں، اور وہ خطوط میں ان پیشنٹس کو اور ان کی تصاویر کے میں البم رکھتا ہوں اور ان کی موویز رکھتا ہوں۔ جو پیشنٹ آتے ہیں، جو ان کے والدین یا ان کے جو لائف پارٹنرز ہیں، وہ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یا یہ بڑا
یہ پان کھاتا ہے, چھوڑتا ہی نہیں ہے, رات میں بھی منہ میں دبا کے سوتا ہے, اور یہ کسی طرح باز نہیں آ رہا. تو پھر میں بھی تھک ہار جاتا ہوں سمجھا کر. پھر میں ایک دن ان کو بلا کر وہ سارے البم, وہ تصاویر, اور خاص طور پہ محبوب صاحب کا وہ لیٹر جو آخر کے تھے کہ ڈاکٹر صاحب اب میرے پاس علاج کے بھی پیسے نہیں ہیں, آپ مطلب خدا کے واسطے آپ میرے لیے کچھ کریں, میرا مکان بھی بک گیا ہے. یہی ہمارے پروفیسر قیوم نے بتایا تھا کہ اکیلا وہ نہیں مرتا, اس کا پورا خاندان ساتھ میں مرتا ہے. ان کے یہ الفاظ اس خط کے کہ میرا مکان بھی بک گیا ہے, ہم فٹ پاتھ پر آ گئے ہیں, اور آپ خدا را میرے لیے کچھ کریں. میں نے اس کی کچھ سرجریز لاسٹ کی جو اس نے کہی تھی بیٹی کے وقت میں نے وہ فری آف چارجز کرتا رہا. یہ اللہ کے علم میں, اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لائف کو اتنا آگے بڑھایا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر سکے. بعد میں ان کا انتقال ہو گیا. اب وہ لیٹر میں نے ان کے اور ان کی وہ تصاویر ان کی مرضی سے رکھی ہیں, اور میں وہ دکھا کر لوگوں کو قائل, بچوں کو اور بڑوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو امریکہ لندن میں بھی اس کا علاج نہیں ہے. اگر یہ ہو گیا تو دیکھ لو, پہلے جب یہ ہونٹ کٹے گا, چہرہ کٹے گا, تو یہ چہرہ کتنا ڈسفیگرڈ ہو جائے گا. ہم پلاسٹک سرجری بھی کریں گے, اس کے باوجود کتنا یہ چہرہ ٹیڑھا میڑھا ہوگا. دیکھ لو, ڈسفیگرڈ ہو جائے گا کہ تم معاشرے میں منہ چھپا کے چلو گے. اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ آپریشن کرنے سے ٹریٹمنٹ ہو گیا مکمل کینسر کا علاج ابھی دنیا میں نہیں آیا ہے. یہ دوبارہ حملہ آور ہو سکتا ہے. اور پھر دیکھو یہ حالت ہوتی ہے کہ اکیلا وہ پیشنٹ نہیں مرتا ہے, اس کا پورا گھر مرتا ہے اس کے ساتھ, اس کی فیملی مرتی ہے. وہ کس طرح فائنینشیل کرائسس میں آتا ہے, میں لیٹر پڑھا دیتا ہوں, یہ لوگ پڑھو, خود سے پڑھو, ان کا پتہ دیکھو, اور ان کا یہ ٹیلی فون نمبر ہے, ان کی فیملی سے بات کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. تو اس طرح سے میرا یہ کیس ایک ایسا ہے جو میں آج تک نہیں بھولا. ایک کیس ہے جو مجھے یاد ہے اس طرح سے کہ وہ اس کو لے کر اس کے فیملی ممبرز گود میں لے کر میرے کلینک آئے کہ آج جنا ہاسپٹل والوں نے جواب دے دیا ہے, یہ کینسر ہے گلے کا. یہاں پر ان کے سانس کی نالی ڈالی ہوئی تھی جسے ہم ٹریکوسٹومی کہتے ہیں, کیا ہوا تھا, اور اس نالی سے کینسر کے سیل ابل کے ٹیشوز ابل کے گر رہے تھے سائیڈز میں. گود میں لے کر آئے تھے, سامنے کاؤچ پہ لٹا دیا. میں سوچا کہ یہ اس وقت بالکل ٹرمینل اسٹیج کا کیس ایک لے کر آخری وقت کا میرے کلینک میں آ گئے ہیں. اگر یہ اسی وقت خدا نہ خواستہ انتقال ہو گیا, ایمبولینس آئی اور لوگوں کو پتا چلا, یہ تو میڈیا میں چلا جائے گا کہ فلانے پیشنٹ کی وہاں ڈیتھ ہو گئی. بلا وجہ کیس جنا ہاسپٹل والوں نے بھیجا, اور یہ ابھی یعنی میں بلیم ہو جاؤں گا. میں جلدی سے ان کو ٹریٹمنٹ لکھا اور ان سے کہا, ان کے ساتھ جو ایک شپنگ لائن کے کیپٹن صاحب تھے, میں نے ان سے کہا کہ یہ انیس بھائی یہ لیجیے اور ان کو جا کر یہ دوائیں شروع کرائیے. وہ ہفتہ 10 دن بعد آئے, کہنے لگے میں سمجھا تھا کہ وہ اطلاع دینے آئے ہیں کہ وہ ان کا انتقال ہو گیا. وہ کہنے ڈاکٹر صاحب بہتر ہیں, اب بتائیے کتنے دن اور دوا دوں. میں نے کہا, میں بڑا حیران ہوا, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا یہ پہلا کیس ہے, کیسا یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ میں نے کہا ٹھیک ہے ہفتہ 10 دن پھر کیجئے. پھر وہ آئے 10 دن 15 دن کے بعد انہوں نے پھر مجھ سے ٹائم لیا اور بتانے لگے کہ پیشنٹ مزید بہتر ہو گیا ڈاکٹر صاحب, اب کھانے پینے بھی لگ گئی ہیں, اور اب آپ کیا کرنا ہے. میں نے کہا پھر آپ ٹریٹمنٹ جاری رکھیے اور میڈیسن دیتے رہیے. 1-8 مہینے کے بعد وہ خود چلی آ رہی ہیں اپنے پیروں پر اور کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اب بتائیے. اب صرف ان کے ساتھ کیا مسئلہ تھا کہ وہ ٹریکیوسٹومی کی وجہ سے آواز ان کی نہیں تھی, وہ لکھ کر بات کرتی تھی اور اشاروں سے. وہ کیس وہ ٹھیک ہوتا چلا گیا. 1 سال کے بعد آئی کہ ڈاکٹر صاحب تو حج کرنے جا رہی ہوں, اور کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہے, دوائیں وغیرہ کچھ لے کے جانا ہے نہیں جانا. میں نے کہا کہ نہیں, کیا ضرورت ہے. وہ حج کر کے آ گئی. پھر اس کے بعد ایک دن وہ میرے لیے کھیر بنا کے چلی آ رہی. کہاں تو گود میں ان کو ہاتھوں پہ لے کر آیا گیا تھا اسٹریچر پر, اور کہاں وہ سویٹس بنا کے چلی آ رہی ہیں کھیر.
میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ آج تک حیات ہیں, ابھی 10 سال گزر گئے, وہ آج تک ہیں. اور الحمدللہ اللہ نے کینسر کو, پھر میں نے ڈسکس کیا اپنے کولیگ سے, تو کہنے لگے کہ بعض اوقات یہ کینسر سیلز کے ساتھ یہ آپس میں یہ ایسی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو اس کو خود ہی ٹریٹ کر لیتی ہیں. یہ اللہ کی مصلحت, مرضی اور اس کی منشا کہ یہ اپنے آپ بغیر کسی آپریشن, بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے, ٹرمینل اسٹیج, بالکل آخری دم, بالکل لبوں پر دم تھا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. اور یہ 2 کیسز ایسے ہیں, ایک جو جن کا انتقال ہوا محبوب صاحب, اور ایک جو خاتون ریکور ہوئی ان کا, یہ 2 کیسز ایسے ہیں جو مجھے ہمیشہ یاد ہیں اور یاد رہیں. آپ نے بتایا کہ آپ 4 بار انڈیا آئے اور اس کی یادیں آپ نے قلم بند کر کے اپنے بچوں کو دی. ہم چاہیں گے کہ ان میں سے کچھ یادیں ہم سے بھی شیئر کریں. جی, مجھے جو سب سے پہلے جو چیز یاد ہے وہ اس طرح سے یاد ہے کہ ہم امرتسر جب کراچی سے روانہ ہوئے, پہلے 1960s کی بات ہے, والد صاحب نے کہا 59-60 کی بات ہے کہ انڈیا جانا ہے. اور تو ہم لوگ بہت خوش ہوئے, جا کر جھیل روڈ سے چھوٹی چھوٹی کتابیں کہانیوں کی خریدیں, پٹاخے خریدے, اور پھر ہم روانہ ہوئے ٹرین میں. اس زمانے کے اندر ایک ہولڈار ہوتا تھا, اگر یاد ہو آپ کو, بستر بند ہولڈار, اسی کے اندر ساری چیزیں رکھ دی جاتی تھیں, اور ناشتے دان ہوتا تھا جس میں ناشتہ ہوتا تھا, سوکھی چیزیں بنائی جاتی تھیں. ارلی یعنی شروع کے وقت کے لیے کراچی سے جب روانہ ہوتی تھی تو لاہور تک کے لیے تو آپ نے اگر شامی کباب اور اس میں پوریاں اور پراٹھے رکھ لیے تو وہ ختم ہوتے تھے. پھر امرتسر آنورڈ جو ہے وہ سوکھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اس کے لیے کھجوری اور سوجی کا حلوہ سوکھا بنایا جاتا. تو یہ ہم لوگ 1960 والا جو سفر نامہ میں جو میں نے قلم بند کیا ہے, اس میں یہی ہے کہ روانہ ہوئے امرتسر, پہلے واگا پہنچے, لاہور سے واگا. تو اس زمانے میں ابو نے جو ہے جو بھی فورن کرنسی ہوتی تھی وہ تو نہیں تھی, وہ جو بھی پیسہ ہوتا تھا وہ ہمارے اور میرے بڑے بھائی کے اپنے کوٹ میں رکھوائے تھے, پاکٹ میں, کہ یہ رکھنا. پھر وہ کسٹم سے کلیئر ہوا, ہم لوگ گئے تو گڑھی پہنچے, الہ آباد بریٹھی گاؤں. تو وہیں پر ابا ہمارے جو تھے, ہمیں جب بھی نہلانے لے جاتے تھے تو ڈر لگتا تھا. وہ گڑھی کے اندر بیچ میں ایک لکڑی کا بڑا سا کندا پڑا ہوا تھا, اسی کو بٹھا کے نہلاتے تھے. ڈر لگتا تھا کہ اندر گر نہ جائے پانی کے اندر. کہتے نہیں بیٹھو. اور پھر بہت ہی اچھا وقت تھا, بہت ہی اچھا. میں نے بریٹھی کا وہ وقت قلم بند کیا ہے کہ وہاں پر دادی ہمیں تھوڑے سے وہ دیتی تھی پاپ کارنز جو آج کل ہوتے ہیں سوکھے, اور وہ ہم جا کر وہاں پر بڑے بونجیے کے یہاں جاتے تھے اور وہ اس کو بنا کر ہمیں دے دیتے تھے. ہم اپنے کرتے کے اندر یا جو شرٹ ہوتی تھی اس کے اندر لے کر کھاتے ہوئے نکل جاتے تھے. گھوڑے کے پیچھے جو دم ہوتی تھی اس کے عیال سے, بالوں سے ایک کھلونا بنایا جاتا تھا جو چلتا تھا, اور وہ اس کی ٹک 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 وہی ہمیں بہت بھلی لگتی تھی. اور پھر ہم جو سب سے اہم جو بہت ہی مجھے بہت زیادہ یاد ہے, اور میں یہاں پر لکھا بھی تھا, کہ میں شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا ہوتا تھا, میں پیچھے دروازہ کھول کر گڑھی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا, تو دور مجھے وہ غول کے غول جا رہے ہوتے تھے جانوروں کے, وہ چلے جا رہے ہوتے تھے, اندھیرا ہو رہا ہوتا تھا, اور اسی کے اندر وہ چلے جا رہے ہیں سامنے سے گڑھی کے اس پار سے, اور مجھے بڑا بھلا لگتا تھا. اور اسی طرح سے دوسرے جو ہمارے چائلڈ کے جو دوسرے گاؤں ہیں, مہنگاؤں, ان چیزوں کا مجھے یاد ہے کہ ہم جاتے تھے تو بعض اوقات جو ہے وہ یکے پہ ہوتا تھا, بعض اوقات جو ہے وہ بیل گاڑی ہوتی تھی, اور وہ کھیتوں کے درمیان سے کچی پکی پگڈنڈیوں سے گزرتی ہوئے جاتے تھے. کبھی جھیلوں میں ہم وہ جو پودے ہوتے ہیں کنول کے, یہ سب اگے ہوتے تھے. بہت اچھا سنگھاڑے کے, ہاں مجھے یاد ہے کہ وہ کشتیوں میں بیٹھ کر سنگھاڑے کے جو پودے ہوتے تھے ان سے وہ توڑ رہے ہوتے تھے. اور تو یہ سب یادیں میں نے اس میں ضرور لکھی ہیں اور اس میں قلم بند کی ہیں. وہیں پر میرے چھوٹے بھائی فرحت انوار صدیقی صاحب کی 61 میں پیدائش ہوئی, تو جاتے وقت تو وہ لکھا ہوا نہیں تھا, اب وہاں ان کی پیدائش ہو گئی.
تو پھر ہم جو امی ان کو برقعے میں چھپا کر وہاں پر پھر واگا سے کراس کر کے بارڈر لائے تھے ہم لوگ واپسی میں. ایسا اچھا وقت تھا, نہ کوئی اس طرح کی تلاشی ہوتی تھی, نہ کوئی اسکریننگ ہوتی تھی, نہ مشینز پر کوئی ایکس ریز ہوتے تھے. اور وہ تو جیگتا جاگتا ہمارا چھوٹا بھائی ابا امی کے اس میں برقعے میں واپس آ گئے. تو یہ سب چیزیں ہیں جو اس میں نے لکھی ہیں. پھر میں نے بچوں کو یہی بتایا کہ دیکھو بیٹا, یہی اس میں لکھا کہ یہ جو جگہ ہے یہاں سے ہمارا علم کا جو ہے سفر شروع ہوا. میرے جو دادا تھے وہ اسکول میں نائب جی کہلاتے تھے, ہیڈ ماسٹر تھے کسی پرائمری اسکول میں, تو نائب جی کہلاتے تھے. انہوں نے ان کو یہ پتا تھا, اور انہوں نے اس چیز کا مطلب انہوں نے فار سائٹڈ تھے. انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ آگے علم ہی ہمیں ترقی دے گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو, جو اس زمانے میں اتنی تعلیم کا نہیں تھا شعور لوگوں میں, انہوں نے ان کو اسلامیہ اسکول سے جو الہ آباد شہر میں تھا, میرے والد صاحب کے ماموں کے گھر میں, ان کو راجہ پور میں ان کی رہائش ہوئی جو سول لائنز کے ساتھ ہے. میں وہ گھر بھی دیکھنے گیا جہاں میرے والد صاحب نے رہ کر پرائمری اسکول میں پڑھائی کی, راجہ پور, سول لائنز, ان سب ایریاز کو. اس کے بعد میرے گریجویشن, تو انہوں نے الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا. پھر یہ سفر میرے بچوں کو یہی قلم بند کیا کہ بیٹا دیکھو وہ سفر کراچی پہنچا. میں نے کراچی میں ڈاؤ میڈیکل کالج سے اور کالج آف فزیشین سرجن سے اسپیشلائز کیا. اب تم لوگوں کو میں نے یہ سفر آگے بڑھایا علم کا, اور تم لوگوں کو امریکہ بھیجا. تم لوگوں نے یہاں سے اسپیشلائزیشنز کر رہے ہو اپنی اپنی اسپیشلٹی کے اندر. یہ سفر یہاں پہنچا ہے. دیکھو جو ٹمٹماتا ہوا دیا جو ایک بریٹھی کی کٹیا میں جلایا گیا تھا, وہ میں نے اپنی اللہ تعالیٰ کے پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ان کے مدد سے اس ٹمٹماتے ہوئے دیا کو میں نے کنورٹ کر کے پہنچا کر اس کو تم لوگوں کے ساتھ امریکہ پہنچا دیا. اب تمہیں اس چیز کو آگے بڑھانا ہے, تمہیں اپنی روٹس یاد رکھنی ہے. بچوں کو یہ کتابیں پڑھانا, یہ میں نے اردو میں لکھی ہیں, ان کو چاہو تو انگلش میں تم اس کو کنورٹ کرو, ٹرانسلیٹ کرو, اور اس کے بعد ان بچوں کو پڑھانا کہ تمہاری روٹس جو ہیں وہ یہاں سے نہیں ہیں, وہ انڈیا کے ایک شہر الہ آباد کے چھوٹے سے موضع بریٹھی کے ایک چھوٹے سے ہیڈ ماسٹر کے گھر سے شروع ہوتی ہے. تمہیں یہ آگے بڑھانا ہے. اسپیشلائزیشنز کا دور ہے, جتنا آگے بڑھاؤ اس کو بڑھاتے جاؤ, اور پھر اپنے ملک کی, اپنے برادری کی, اپنے لوگوں کی جو بھی خدمت کر سکتے ہو, انسانیت کی, کیونکہ ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ تمہارے سامنے جو بھی پیشنٹ پڑا ہوا ہے, چاہے وہ تمہارے مذہب اور دھرم کا ہو یا تمہارے مذہب اور دھرم کا نہ بھی ہو, اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا امپورٹنٹ ایک مسلم اور مسلمان ہے سامنے, اور دوسرا ہے تمہارے لیے اتنی ہی امپورٹنٹ دونوں کی لائف ہے, اور دونوں کی ویل بینگ ہے, اور دونوں کے لیے ہے, اور کبھی بھی اس کو نہیں دیکھنا. اور میں نے بھی اپنے OPDs میں بولا ہوا ہے اسی بات کو کہ بھائی جو نان افورڈنگ کیسز ہوں, یہ مینڈیٹری نہیں ہے کہ جو جسٹ چارج آل آف دیم, آپ ان کو وہ کہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے, آپ ان کو میرے پاس بھیج دیں. تو یہ میں نے بچوں کو بھی کہا کہ آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے, اور اپنے باپ دادا کا نام روشن کرنا ہے, ان کی اس کو جو بھی لیگیسی ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے, اپنی روٹس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کہاں سے پرگنا چائلڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہے, اور یہ کہاں پہنچ گئی, اب امریکہ کے ڈیفرنٹ شہروں میں آ گئی ہے. اور یہ یہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دلواؤ, ان کو بتاؤ. اور دیکھو ہم لوگ تو تھوڑی سی اس بارے میں بدقسمت ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ ٹریول نہیں کر سکتے, اپنی جگہ نہیں دیکھ سکتے. ابھی بھی میری والدہ حیات ہیں, وہ بعض اوقات وہ کیونکہ ڈیمنشیا کی پیشنٹ ہیں, مجھ سے کہتی ہیں سامان تیار ہو گیا, چلنا ہے, سفر لمبا ہے, اور وہاں جانا ہے گاؤں میں. فلانے کے نام لیتی ہیں کہ وہ ان سے ملنا ہے, مجھے بہت دن ہو گئے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. تو یہ چیزیں ہیں کہ تم اپنے ہر چیز کو یاد رکھنا ہے, تم کو بھی اور بچوں کو بھی بتانا ہے. اور یہ بکس میں نے ہر جگہ رکھ دی ہیں, ہر بیٹے کے گھر میں رکھی ہیں, اور میں نے کہا کہ ان کو پڑھانا ہے
ان کو بتانا ہے اور ان لوگوں کو ساتھ پھر اچھی سے اچھی تعلیم دلانی ہے اور اپنے ملک و قوم کی اور اپنے برادری کی، اپنے چائلیوں کی، اپنے ان سب لوگوں کی آپ نے خدمت کرنی ہے. یہی زندگی ہے. باقی تو سب لوگوں نے آنا ہے، سب لوگ چلے جانا ہے. تو جو آئے تھے وہ بھی نہیں ہیں. ہم ان کی اچھی باتیں یاد رکھتے ہیں اپنے باپ دادا کی، کیونکہ ابا نے یہ بتایا کہ ایک دفعہ میں وہاں سے شہر سے گاؤں آ رہا تھا، ایک جگہ پر ایک ہندو تھا جو کسی کھیت میں کچھ چل رہا تھا، کچھ پانی دے رہا تھا. تو والد نے اس نے دور سے دیکھا والد کو اور پوچھا کون ہے. تو انہوں نے بتایا کہ میں اس زمانے میں جو نک نیمز ہوتے تھے، زیادہ تر نام لوگ نک نیم سے جانتے تھے ایک دوسرے کو. انوار عالم میرے والد کا نام تھا، منن کہلاتے تھے. انہوں نے کہا منن ہوں. تو اس نے جب اندھیرا تھا کیونکہ شام کا وقت تھا، تو اس نے کہا ارے منن ہو، سید میاں کے پوتے ہو، سید میاں کے پوتے تم تو. اس نے اپنے پوروی لینگویج میں کہا کہ آنکھوں کے اوپر بیٹھانے لائق ہو. تو یہ والد صاحب بتاتے تھے. اور یہ سب کچھ بہرحال علم اور تعلیم اور تربیت اور والدین کی اچھی اس سے ملتا ہے اور اس میں لے کر آگے چلنا ہے، اسی کو ساتھ میں لے کر. پروگرام کے آخر میں آپ پرگنا چائلڈ گروپ ممبرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے پیغام تو یہی ہے جو میں نے ابھی بھی آپ لوگوں کے ساتھ بتایا کہ دیکھیے اچھی صحت، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں اس لیے اچھی تعلیم اور اچھی صحت کے ساتھ ساتھ جو بھی ہمارے اگر جو برادری کے لوگ ہیں اچھے مسلمان، اور ڈیلی ہمیں اپنا ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ ہر کسی نے آ کر جانا ہے. اس لیے اپنے جو ہے بہرحال آفٹر لائف کے لیے جو بھی کوشش کرنی چاہیے وہ شروع سے کرنی چاہیے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ دیکھیے جو بھی کچھ ہم نے دیکھا سیکھا، اور میں نے بھی اپنی لائف سے جو آپ کو بایوگرافی بتائی ہے اس میں یہی چیز ہے کہ قرآن پاک کی پہلی جو صورت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام غار ہرا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وہ یہی تھا، اقرا، پڑھو، اقرا. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ تمہیں علم حاصل کرنا چاہیے چاہے چائنا تک جانا. اس میں انہوں نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ فرمایا. علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلم اور مسلمہ پر. بہت ہی آسان تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ایک ورڈ ایڈ کر دیتے، طلب العلم اسلامیہ فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ فرمایا، یعنی آپ کو علم حاصل کرنا ہے، دونوں طرح کے علم حاصل کرنے، ہر طرح کا علم حاصل کرنا، ہر طرح کی ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے، وہ فرض ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر. تو اس لیے جو بھی ہے اگر کوئی اسلامی علم حاصل کر رہے ہیں اس کا کلائمیکس تک پہنچے، اس کی آخری جو ہائیسٹ اس کا لیول ہے وہاں تک جانے کی کوشش کریں، پی ایچ ڈیز کریں، فیلوشپس کریں، اور اسی طرح دنیاوی علوم کے اندر بھی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھیں، سارا اپ ڈیٹڈ. جو بھی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جو بھی نئے گیجٹس آ رہے ہیں، جو بھی نئے انسٹرومنٹس آ رہے ہیں، مشینز آ رہی ہیں، ان کے متعلق معلومات ہونی چاہیے، ان کے متعلق کام ہونا چاہیے انہی پر. جیسے کہ اب روبوٹک سرجری کا دور ہے نا، پہلے یہ نہیں تھا. ہمیں روبوٹک سرجری کے لیے ہم جا رہے ہیں. اینڈوسکوپک، میں نے شروع میں ہماری اتنی اینڈوسکوپک سرجری نہیں تھی، ویڈیو مانیٹرنگ نہیں تھی، مگر جیسے جیسے ہوتا رہا میں نے اپنے دوسرے اور تیسرے سفر نامے میں یہ چیز لکھی ہے کہ میں نے جب پرائیویٹ پریکٹس کرنے کا، سرجریز کرنے کا کراچی میں ارادہ کیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کیا. میں نے یہ معلومات حاصل کی کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو مشینز ہیں، یہ جو انسٹرومنٹس ہیں، یہ اچھے سے اچھے کہاں ملتے ہیں. مجھے پتا چلا کہ یہ امریکن جو اینڈوسکوپی ہے اس کے یہ چارجز ہیں، جو جرمن ہے اس کے یہ چارجز ہیں، اور پاکستان میں تو اس وقت مینوفیکچرنگ نہیں ہو رہی تھی ان اینڈوسکوپک انسٹرومنٹس کی اور اس کی ویڈیوز کی،
ویڈیو انسٹرومنٹس کی. تو میں نے معلوم کیا تو بامبے کے اندر وہ سستا تھا. میرا دوسرا اور تیسرا سفر جو انڈیا کا ہے وہ صرف اپنے آپ کو ویل اکوپڈ کرنے کے لیے میں نے وہ انسٹرومنٹس دیکھی کہ وہ وہی انسٹرومنٹس جو امریکن ڈالرز کے اندر اور لاکھوں روپے کے بنتے ہیں تو ہزاروں کے اندر انڈیا کے اندر ہو جاتے ہیں. انڈیا سے میں نے وہ چیزیں وہاں سے حاصل کی, ان کو پاکستان لے کے گیا. ان میں سے کچھ چیزیں آج تک استعمال ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ویڈیوز اور ویڈیو لیرنگوسکوپی جیسے کہ گلے کے اندر دیکھنے کا ویڈیوسکوپ کے اوپر جو انسٹرومنٹ ہے ویڈیو لیرنگوسکوپ, وہ میں نے پچھلے اپنے 1 سال پہلے جو یہاں آیا تھا شکاگو, میں نے بامبے سے امپورٹ کیا اس کو, یہاں پر اس کو لے کے گیا. اس سے پہلے دوسرے اسی طرح کے انسٹرومنٹس ہیں ڈیفرنٹ, وہ میں نے یہیں پر امپورٹ کیا یہاں بیٹھ کر, اور ان کو یہاں سے میں پاکستان لے کے گیا. میں ان کو آج بھی استعمال کرتا ہوں. تو اپنے جو بھی آپ تو الحمدللہ ہمارے پرگنہ چائلی جو وہاں پر انڈیا کے اندر ہیں ان کو بھی چاہیے کہ یہ میں دیکھیے اس میں آپ کو میں ایک چیز مجھے ذہن میں آ گئی جو میں نے قلم بند کی ہے کہ ابا کا جب ہمارے انتقال ہوا 31 جنوری 1995 کو انتقال ہوا. وہ انہوں نے اپنے آخری وقت میں انہوں نے انڈیا کا سفر کیا تھا ایک, تو وہ 29 کو انڈیا سے واپس آئے تھے اور 31 کو انہیں ہارٹ اٹیک ہوا, MI ہوا ان کو قلب کا, اور وہ انتقال فرما گئے. تو 28 کے دن وہ بامبے میں نے ان سے ایک انسٹرومنٹ کی فرمائش کی تھی, اس کا آپریٹنگ لوپ ہے جس میں اس کو میگنیفائی کر کے ہم اپنے سرجریز میں استعمال کرتے ہیں. تو وہ میں نے ان کو بتایا کہ ابو یہ لندن میں جب میں گیا تھا تو وہاں پر 60,000 کا تھا اور یہ بامبے میں بہت سستا ہے اور یہ صرف 4,000 روپے کا ہے. تو وہ اس شاپ پر گئے. جس وقت میں گیا تھا تو وہ اویلیبل نہیں تھا, یہ اس سے کچھ عرصہ پہلے دوسرے سفر میں. تو تیسرے والے میں جب میں نے دیکھ لیا تھا تو میں نے ابو کو بتایا کہ پرنسس اسٹریٹ پر بامبے میں آپ آل انڈیا سرجیکل انسٹرومنٹس کی شاپ پہ جائیے گا اور وہاں جا کر یہ لوپ لے لیجیے گا, آپریٹنگ لوپ, اور لے آئیے گا پاکستان. تو ابا 28 جنوری کو پرنسس اسٹریٹ پر تھے, اس دکان میں گئے شو روم میں, اور انہوں نے اس لوپ کے لیے فرمائش کی. تو وہیں پر ایک ہندو, وہیں پر ایک ENT سرجن کھڑے تھے, انہوں نے وہ خرید چکے تھے, وہ رکھا ہوا تھا سامنے ہی. تو اس دکاندار نے ابا سے بہت زیادہ ایکسکیوز کیا کہ یہ آخری پیس تھا میرے پاس اور یہ ان صاحب نے, یہ سرجن ہیں, انہوں نے یہ پرچیز کر لیا ہے. تو ابا کہنے میں تو پاکستان سے آیا تھا, بہرحال میری تو فلائٹ ہے, میں تو شام کو چلے جاؤں گا. اس ہندو سرجن نے وہ سرنڈر کر دیا. اس نے کہا نہیں, آپ کے بیٹے کو کیونکہ پاکستان آپ لے جانا چاہ رہے ہیں, اور یہ تو میں تو کل بھی آ جاؤں گا, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں 2-3 دن میں دوبارہ سے یہ چیز لے آؤں گا, تو آپ لے جائیے. تو وہ پاکستان لے کر آئے تھے. مجھے آج تک وہ بھی انسٹرومنٹ کا یاد ہے کہ میں اس طرح سے انسٹرومنٹس کے لیے تو اپنے بچوں کو یہی ہے کہ جتنے بھی اپ ڈیٹڈ کر سکیں, بالکل جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ انسٹرومنٹس, لیٹسٹ جدید جو بھی اویئرنیس ہے کسی بھی فیلڈ میں جس سے بھی وہ ریلیٹڈ ہیں انہیں حاصل کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر رفعت, آج آپ بطور مہمان اس پروگرام میں آئے, اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اب وقت ہو چلا ہے آپ سب سے ودا لینے کا. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.